अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीस। सियासी फ्रंट पर जो कुछ हो रहा हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त अगर मुल्क को कुछ दो चीज़ें हैं, एक तो माशी हालात हमारे यानी मईशत को दुरुस्त करना, और दूसरा दहशत गर्दी से निमटना। ये दो बड़े मसाइल हैं जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत को, या ये कह लीजिए उमूमी तौर पर पाकिस्तान इस वक्त इससे नबरदाजमा है। अब आते हैं मईशत की तरफ। नवाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता रोज़ जो PMLN की एक बैठक की थी, उसमें उन्होंने भी ये जोर दिया कि एक बेल्ट टाइटनिंग होनी है हुकूमत की और इसके ऊपर पूरी कोशिश की जाए ताकि मैक्सिमम रिलीफ आवाम को फराहम किया जाए। और साथ ही उन्होंने बिजली के जो बिल हैं उसका मुस्तकिल हल निकालने के लिए ऊपर भी इजलास किया था। दूसरी जानिब उसी शाम को हम देखते हैं कि बेल्ट टाइटनिंग की जो कमेटी थी या राइट साइजिंग कमेटी जो है, उससे डॉक्टर कैसर बंगाली साहब जो कि माहिर माशियात हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और उनका ये कहना था कि जो हमने सारे इन कमिटीज़ ने जो किफ़ायत शारी के लिए तजावीज़ पेश की थी, उसके बरक्स हुकूमत काम कर रही है। यानी 1 से लेकर 16 ग्रेड के अफसरान को निकाला जा रहा है, जबकि 17 से 22 ग्रेड के लोगों को बचाया जा रहा है। और अगर उनको हटाया जाता तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता। साथ ही उन्होंने एक दो बातें और भी उनके नाम से मंसूब आई, जिसमें उनका ये कहना था कि माशी अबतरी है और लोग कर्जा देने को भी पाकिस्तान को तैयार नहीं हैं और पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पर है। फिर आपको याद होगा कि IPP के हवाले से भी तहकीकात जारी है। सुना है कि कल यानी पीर के रोज़ इस्लामाबाद में IPPs के मालिकान से मुलाकात भी होने को है। और इसी तरह से ताजर दोस्त स्कीम, इसमें ताजरों की मुलाकात भी कल इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर FBR से होगी। FBR कहता है कि ये स्कीम ज़रूर होगी, लेकिन जो हड़तालें हुई हैं उसमें ताजरों की कुछ डिमांड्स हैं। इस पर बात करने के लिए इन फोकस हैं शरीफ साहब, फॉर्मर चेयरमैन FBR हमारे साथ हैं, और डॉक्टर फ़र्रुख सलीम, माहिर माशियात। आप दोनों हजरात का शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। शब्बर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। किफ़ायत शारी कमेटी से डॉक्टर कैसर बंगाली की इस्तीफ़ा, और उससे ये समझ में आ रहा है कि आपको लगता है कि हुकूमत वाकई बेल्ट टाइटनिंग करती आपको नज़र आ रही है? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नादिया, जो स्ट्रक्चर सिविल ब्यूरोक्रेसी का पाकिस्तान में बन चुका है और जिस तरह से वो उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया है इस्लामाबाद में, तो ये जो बातें होती है ना कि हम फेडरल गवर्नमेंट के ख़र्चों में कमी कर देंगे और ये कर देंगे, ये लफाजी है सिर्फ, हो कुछ नहीं, कोई हकीकत नहीं है। और अगर नहीं, जो यूटिलिटी स्टोर्स खत्म करने की बात हुई, PWD की बात हुई कि बस PWD खत्म हो जाएगा तो जो PWD वो काम कर रहा था कौन करेगा? फिर करेगा तो कोई ना कोई डिपार्टमेंट करेगा ना। सवाल मेरा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की 62 डिवीजन है मिनिस्ट्री के इस वक्त, 62, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट के 62 मिनिस्टर 62 हैं, और वो अब 63 हो गए SIFC को मिला के, ठीक है। तो आपने कम नहीं किया, एक बढ़ाया, ठीक है। सही। मेरे हिसाब से ये डिवीजन मैक्सिमम 10 होने चाहिए। 50 डिवीजन ख़त्म करने हैं तो आप किसी दिन बुला लें एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी को और उनसे पूछेंगे 50 डिवीजन होने चाहिए या नहीं। अगर वो 50 डिवीजन ख़त्म करने पे एग्री कर जाएं तो मैं मान लूँगा। देखिए, हर डिवीजन होता है ना, फेडरल बिल्कुल दुरुस्त, हर डिवीजन का एक सेक्रेटरी होता है, फिर उसके बाद पूरा अमला होता है, ठीक है, उसका पूरा स्ट्रक्चर है। तो हर डिवीजन, तो 62 डिवीजन इस वक्त हैं। मेरा सवाल ये है कि जब 18वीं तरमीम आई थी उस वक्त भी 62 थे। हाँ, तो यही बात तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे ना कि 17 मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको अब तक मुंतकिल हो जाना चाहिए था। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात फिर ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब की जरदारी साहब की बात नहीं मान रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, यही कह रहे हैं ना वो। तो फिर हमसे आप क्यों पूछ रही हैं? मतलब मेरा मकसद सवाल ये है, मकसद मेरा कहने का ये है कि ये 62 डिवीजन नहीं। अच्छा, इसमें मेरा बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं कहता हूँ उनके खर्चे डबल कर दें, मगर इनसे कहें प्लीज काम नहीं करें। क्यों? ये काम करके पाकिस्तान को खराब करते हैं। अच्छा, मतलब ये एक्चुअली ये ब्लॉकेड हैं, फैसिलिटेटर नहीं है। एक्चुअली बता रहा हूँ मैं आपको, रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ। जितने भी मिनिस्ट्री के डिवीजन बैठे हैं इस्लामाबाद में, मिनिस्ट्रीज बैठी हैं, ये पाकिस्तान के कारोबारी, समाजी, इखलाकी हर मसले पर प्रॉब्लम है, हल नहीं है ये। सही, यानी रोड़े अटकाए जाते हैं। डॉक्टर फर्रुख सलीम, आप भी क्या यही समझते हैं? वो कह रहे हैं कि डबल सैलरी कर दो इनको, बस इनसे कोई काम ना करें क्योंकि ये सिर्फ रोड़े अटकाने के लिए हैं। ये राइट साइजिंग की जब बात की जाती है तो सारा फोकस हम विफाकी हुकूमत पे डाल देते हैं, ये कर लेते हैं। बजट के अंदर विफाकी हुकूमत जिसको रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट के तहत 800
اور 41 ارب روپیہ مختص کیا گیا. اب یہ بات درست ہے کہ 3 درجن وزارتیں ہیں اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ 5 وزارتوں سے زیادہ وفاق میں ضرورت نہیں ہے. وہ ہماری امینڈمنٹس کے بعد جو ہے وہ سب کچھ تو صوبوں کے پاس چلا گیا. اسی طرح 4 درجن ڈویژنز ہیں, کوئی 400 اٹیچڈ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ. ان سب کو جب تک 70-80% تک ان میں کمی نہیں کی جائے گی, کوئی خاطر خواہ قسم کی رائٹ سائزنگ نہیں ہو سکتی. تو یہ تو ہے وفاقی حکومت کا معاملہ. دیکھیے میں نے کہا کہ 841 ارب کی ٹوٹل اماؤنٹ مختص کی گئی ہے, اور رائٹ سائزنگ کے نتیجے میں جب تک کوئی 1000 یا 2000 ارب کا جو ہے وہ کٹوتی نہیں کی جائے گی, کوئی بڑا فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو فوکس کرنا ہوگا صوبوں کے اوپر. دیکھیے وفاقی حکومت کی اس سال کی جو آمدن ہے وہ لگ بھگ 17,000 ارب کی ہے. اس میں سے 10,000 ارب جو ہے وہ سود کی مد میں مختص کیا گیا ہے, اور 7,000 ارب صوبوں کو بانٹ دیا جاتا ہے. رائٹ. تو وفاقی حکومت کے پاس تو کچھ نہیں بچتا, صفر بچتا ہے سود کے بعد اور صوبوں کو بانٹنے کے بعد. تو فوکس کرنا ہے صوبوں کے اوپر. اگر ہم نے 1000 ارب یا 2000 ارب کی جو ہے وہ کمی کرنی ہے, حکومتی میں رائٹ چارجنگ کرنی ہے, تو فوکس میں سمجھتا ہوں صوبوں کے اوپر ہونا چاہیے. اچھا. وفاقی حکومت کی حد تک میں نے کہا کہ وزارتیں جو ہیں وہ 3 درجن سے ہمیں 5 یا 6 سے زیادہ نہیں چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ڈویژنز اور ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ بھی ان کو بھی کم کرنے کی ضرورت ہے. تو ایکچوئل رائٹ سائزنگ لیکن ہوتی ہمیں نظر آ نہیں رہی ہے. وہ آسٹیرٹی ڈرائیوز بھی بڑی ہوتی ہیں, ہر حکومت کرتا ہے, اور رائٹ سائزنگ کی بھی بات ہوتی ہے. دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے ماہر جو مشورے ہیں وہ موجودہ حکومت فالو کرتی ہے یا نہیں. شبر صاحب, ایک اور جو اس وقت مسئلہ ہے وہ تاجر دوست اسکیم کے حوالے سے ہے, اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ہڑتالیں شروع ہو گئی ہیں. ایف بی آر کے چیئرمین نے کہا ہے کہ کسی صورت اس اسکیم کو واپس نہیں لیں گے. اس وقت مسئلہ جو ہے, جو تاجر برادری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے ہماری پراپرٹی کی جو ایویلیویشن پر ہمارا ٹیکس جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا, یہ غلط ہے. اچھا, اس میں the main problem is that نہیں, اس پرابلم کو جتنا میں جانتا ہوں شاید آپ کوئی نہیں جانتا. ظاہر ہے آپ تو سن لیں میری بات, قریب سے دیکھ کر آئیں. آپ بھی بہت معصوم ہیں, اور چیئرمین ایف بی آر بھی بہت معصوم ہے, اور ٹریڈر بھی بہت معصوم ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. وہ جو ویلیویشن والا ٹیبل ہے وہ صرف ایک بہانہ ہے, وہ ایک بہانہ ہے. یہ تاجر دوست اسکیم جب آئی تھی اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ جب تاجر اس کو غور سے پڑھیں گے تو یہ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. آج تک 55,000 لوگ رجسٹر ہوئے ہیں ٹوٹل, اور ان کا نمبر ہے 35 لاکھ. ٹھیک ہے, اور 55 میں سے بھی تقریباً 30,000 وہ ہیں جو آلریڈی پہلے رجسٹر تھے. صحیح. جو رجسٹر نہیں ہو رہے وہ بھی جائز ہیں کہ ان کا جو مطالبہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور جو ایف بی آر کا مطالبہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس میں پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت پرابلم کرپشن کی نہیں ہے بلکہ انکمپیٹنس کی ہے. لوگ ایک چیز کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں, اور جب وہ چیز کو غور سے پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھ آتا ہے کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. تاجر کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو تاجر دوست اسکیم ہے, نہ یہ فکس ٹیکس ہے, نہ یہ فائنل ٹیکس ہے, اور نہ اس میں کوئی پرانے حساب کتاب سے مستثنیٰ کیا گیا ہے. تو اس میں ہے کیا پھر؟ دوبارہ سمجھاؤں میں, نہ یہ فکس ٹیکس ہے, نہ یہ میکسیمم ٹیکس ہے, نہ یہ کوئی پرانے حساب کتاب سے کوئی آپ کو مستثنیٰ کیا گیا ہے. تو ہم کیوں آ جائیں؟ ہمیں کیا چیز اس میں, کیا دوستی کا پہلو کیا ہے؟ یہ انسینٹیو نہیں ہے. نہیں, انسینٹیو نہیں, دوستی کا پہلو, یہ تو اس لیے ہی. اور اگر ہم آ جاتے ہیں اس میں تو ہمارا ٹیکس ریٹ, اگر ہماری انکم ایک سرٹن اماؤنٹ سے بڑھتی ہے تو ہمارا ٹیکس ریٹ بنتا ہے 55%. 55%. اوکے. جو زیرو دے رہا ہے وہ 55 دینے کے لیے آئے گا. کوئی سینسیبل آدمی اس پہ سمجھ سکتا ہے. اور آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کی پرانی کتابیں بھی میں کھول سکتا ہوں. تو پہلے تو آپ اس گراؤنڈ سے شروع ہونا کہ یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ ہے. سن لو میری بات. اچھا, اب ایف بی آر کی کوئی خرابی نہیں ہے. ایف بی آر نے جو اسکیم کی وہ قانونی طور پر بالکل ٹھیک ہے,
اس میں کوئی قانونی سخم نہیں ہے. صحیح. جو آپ ویلیویشن کی بات کر رہی ہیں وہ ویلیویشن منیمم ہے, میکسیمم نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب جب یہ اسکیم آئی تھی تو میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ یہ جس دن سمجھ آئے گی یہی ہوگا جو اب ہو رہا ہے, وہی ہڑتال ہے. ٹھیک ہے, ہڑتال تو خیر ایک چھوٹی سی بات ہے نا, مطلب یہ ڈیڈ لاک ہوگا, یہ ڈیڈ لاک ہوگا. اور اپیرنٹلی میرے پاس وہ 10 دفعہ بیٹھ جائیں آ جائیں چلے جائیں, بیٹھ جائیں آ جائیں چلے جائیں, کسی کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. تاجر حضرات 55% ٹیکس دے کر پرانی کتابیں دکھانے کے لیے میرے حساب سے تیار نہیں ہوں گے. ہاں وہ تو کبھی بھی نہیں ہوں گے. اچھا, گورنمنٹ IMF کے پوزیشن کے تحت کوئی ایمنسٹی دینے اور ریٹ ریڈیوس کرنے کے لیے بڑی شرمندہ ہوگی. اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میں نے کل پرسوں کسی پروگرام میں کہا تھا کہ یہ جو تاجر ہیں یہ سب سے بڑی آخری لابی ہیں PMLN کی, اور اگر اس میں PMLN نے IMF پریشر پہ اس کو پش ڈاؤن کیا تو یہ گورنمنٹ والنٹری ریزائن کر دے گی اور شہید بن جائے گی. یہ میری بات آپ نکلے آج. تو اب یہ جو انہوں نے بات کر دی ہے شبر صاحب نے, ڈاکٹر فاروق سلیم, پھر تاجروں سے ٹیکس کیسے لیں؟ ہر بار شبر صاحب نے بھی دیکھا, ہر حکومت نے دیکھا, ہر فائنانس منسٹر نے دیکھا, ایک مرتبہ پھر یہاں کے گوٹ پھنس چکی ہے کہ 2 اسکیم میں بھی مسائل ہیں, اور شبر صاحب تو کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو PMLN خود ریزائن کر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر PMLN نے تاجروں سے سختی کی تو بس, اور نہیں تو ان کی تو یہ آخری ووٹ بینک ہے نا, وہ اپنا آلریڈی ووٹ بینک لوز کر چکے ہیں. چلیں لیٹس سی واٹ ڈاکٹر فاروق سلیم از گوئنگ ٹو ریسپونڈ ٹو دس. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے نادیہ, 2 حقائق ابھی گراؤنڈ ریئلٹی کا شبر صاحب نے ذکر کیا, صرف 2 اعداد و شمار آپ سامنے رکھ لیں. جو مالی سال 2010 تھا اس میں پاکستانیوں نے 1500 ارب کا ٹیکس حکومت کے خزانے میں جمع کروایا. جو پچھلا مالی سال گزرا ہے اس میں پاکستانیوں نے 9500 ارب ٹیکس جو ہے وہ حکومت کے خزانے میں جمع کروایا. تو ظاہری بات ہے کہ پچھلے 10-11 سالوں میں ٹیکس تو بہت ہی تیزی سے بڑھا ہے. 1500 ارب سے 9500 ارب کا ٹیکس حکومت کے خزانے میں جمع ہوا ہے. تو میرا موقف یہ ہے کہ ہمارا اصل مسئلہ جو ہے وہ ٹیکسز کا نہیں ہے. ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے, پاکستان کا ہر بچہ, بوڑھا, مرد اور عورت ٹیکس دیتا ہے, اور وہ زیادہ تر جو ہے ہمارا وہ ہمیں پتا ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ حکومتی اخراجات اور حکومتی خسارے بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. جس سال کی میں نے بات کی کہ 1500 ارب پاکستانیوں نے حکومت کے خزانے میں جمع کروایا, وہ مالی سال تھا 2010 کا. اس مالی سال میں حکومتی اخراجات یا نقصانات جو آپ گن لیں وہ کوئی 2500 ارب کے تھے. پچھلے سال وہ 2500 ارب سے بڑھ کے 15000 ارب پہ پہنچ گئے. تو حکومتی اخراجات اور حکومتی نقصانات, PIA میں نقصان, پاکستان اسٹیل میں نقصان, پاور سیکٹر میں نقصان. تو یہ بیانیہ بنانا کہ آپ ٹیکسز بڑھائیں اور وہ جو اضافی ٹیکس اکٹھا ہوگا آپ اور میں محنت کریں گے پورا مہینہ اس کے اوپر ٹیکس لگے گا, اور حکومت وہ ٹیکس وصول کرنے کے بعد یا تو پاور سیکٹر میں ڈبو دے گی یا PIA میں ڈبو دے گی یا پاکستان اسٹیل مل میں ڈبو دے گی, تو یہ بیانیہ بنتا نہیں. اچھا نہیں, لیکن قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی ڈاکٹر صاحب, لیکن کیا آپ ٹیکس نیٹ سے باہر رہیں گے؟ استثناء ہے آپ کو؟ میں جواب دینا چاہتا ہوں. میرا سوال بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, مگر مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت 32 لاکھ ریٹیلر ہے, اور رپورٹڈ فیگر ہے, کل کی فیگر ہے کہ 32 لاکھ میں سے صرف 2,70,000 ریٹرن فائل کرتے ہیں. تو یہ تو دیکھیں, میں نہیں کہہ رہا کہ ٹیکس دیتے ہیں نہیں دیتے, کچھ بھی ہے, ہر آدمی کو جو ٹیکسیبل انکم میں ریٹرن فائل کرنی چاہیے. کم از کم میں آج آپ کو ایز اے فارمر چیئرمین FBR کہہ رہا ہوں, ایسے کم از کم پاکستان میں 30 لاکھ ریٹیلر ہول سیلر ہیں جن کو ریٹرن فائل کرنی چاہیے. وہ گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہوئے ریٹرن فائل نہیں کرتے. مجھے ٹیکس نہیں لینا ان سے, فار آرگومنٹ سے نہیں لینا, مگر ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ریٹرن فائل نہیں کریں. یہاں پر ایک چھوٹی سی پہلے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے.
ویلکم بیک. ان فوکس ہیں شبر زیدی صاحب, فارمر چیئرمین FBR, اور ڈاکٹر فروخ سلیم, ماہر معاشیات ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ بھی دیکھا سیلریڈ کلاس پہ آپ بوجھ ڈالے جائیں, بڑے بزنس مین کے اوپر بار بار انہی سے ایکسٹریکٹ کیے جائیں, اور تاجروں کو جن کی ریٹیلرز کی بات ہو رہی ہے ان کو ہمیشہ بخش دیا جائے. جی دیکھیے, ایک تفریق سامنے رکھ لیجئے. ایک ہے ٹیکس کی کلیکشن اور ہے فیئر ٹیکسیشن, یعنی کہ ہر طبقے کے اوپر اور ہر آمدن کمانے والے کے اوپر فیئر ٹیکس لگنا چاہیے. آمدن کا ذریعہ جو بھی ہو, چاہے وہ ایگریکلچر ہو, چاہے وہ ریٹیل ہو, چاہے وہ IPPs ہو, چاہے وہ انڈسٹری ہو, ان سب کے اوپر ٹیکس لاگو ہونا چاہیے, جس کو ہم فیئر ٹیکسیشن کہتے ہیں. تو میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے لیکن وہ فیئر نہیں ہے. ہم ایگریکلچر سیکٹر کو نکال دیتے ہیں, ہم ریٹیل سیکٹر کو نکال دیتے ہیں. تو ٹیکس بڑھانا مقصد نہیں ہونا چاہیے, ٹیکس کی فیئر ایلوکیشن, ٹیکس کی فیئر امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. آپ ایگریکلچر سیکٹر کو بھی ٹیکس کے اندر لے کے آئیں, آپ ریٹیل سیکٹر کو بھی ٹیکس کے اندر لے کے آئیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ٹوٹل اماؤنٹ جو ٹیکس کی اکٹھی ہو رہی ہے اس کو بڑھانا, کیونکہ وہ معیشت کے لیے اچھا نہیں ہے. جتنا ٹیکس بوجھ ڈالیں گے اتنا آپ کا GDP گروتھ ریٹ نیچے آتا ہے, اور یہ ایک پکا اکنامکس کا اصول ہے. تو ہم نے تو GDP ریٹ بڑھانی ہے, ٹیکس. سر میں تھوڑا سا ایک اور کریکشن. دیکھیے سر, بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ 9,700 بلین روپیز پاکستانیوں نے دیا, بالکل جو پاکستان کے کالی کتاب انکم ٹیکس آرڈیننس میں لکھا ہے, اور جو پاکستان میں کاروبار ہو رہا ہے. اگر خرچے کو میں الگ رکھتا ہوں, خرچہ الگ چیز ہے. جو کالی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور جو پاکستان میں آج کلیکٹ کر رہے ہیں 9,700, اور جو پاکستان میں آمدنیاں آ رہی ہیں ان کے حساب سے یہ 9,700 نہیں بلکہ 15,000 ہونا چاہیے. تو یہ 6,000 کا جو گیپ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ خرچہ نہیں ہونا چاہیے, مگر یہ 6,000 کا گیپ جو ہے, اگر یہ رہتا ہے تو پاکستان نہیں چل سکتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا ذرا, کیونکہ لاسٹلی آئی وڈ لائک ٹو ڈسکس اباؤٹ دی IPPs. اس کے لیے تحقیقات ہو رہی ہیں, اس تحقیقات کے حوالے سے سنا ہے کہ وہ آخری مراحل میں بھی ہے, اور اب IPPs کے مالکان کو بھی بلایا گیا ہے. اس پورے ایشو کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ حکومت نے کسی صورت بجلی کے بلوں میں ریلیف دینا ہے. نواز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ سب مستقل حل نکالنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک تھوڑی سی عجیب و غریب بات کرنے لگا ہوں. سپٹمبر 2023 میں ہم سب یہ کہتے تھے کہ ڈالر 340 کا ہو جائے گا, 350 کا ہو جائے گا, 390 کا ہو جائے گا. پچھلے ایک سال سے ڈالر اسٹیبل ہے. ٹھیک ہے, یہ کس نے کیا؟ آپ مسکرا رہی ہیں. کس نے کیا بتائیے مجھے. چلیں جس نے بھی کیا. اچھا سنیں, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ آدھی رہ گئی, حوالہ بند ہو گیا, ایکسچینج کمپنیاں بند ہو گئیں. ٹھیک ہے, ایکسچینج کمپنیوں کو سیدھا کر دیا گا. جو ہم پچھلے 10 سال سے رو رہے تھے, تو ڈالر اسٹیبل ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے جو کرنے والا چاہے تو کر لیتا ہے. بالکل درست. ٹھیک ہے, اب آگے آ جائے. اب IPP پہ سب کو پتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے. تو میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, جو آپ نے بات کی ہے کہ میٹنگ آج ہے یا کل ہے, میرے حساب سے یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ 1 مہینے کے اندر اس کیپیسٹی پیمنٹ میں تقریباً 20%, 18 سے 20% کی ریڈکشن دیکھیں گی. یہ آپ خبر دے رہے ہیں؟ خبر نہیں دے رہا, میری جو کیلکولیشنز جو کہہ رہی ہیں, جو میں دیکھ رہا ہوں چیزیں جس طرح موو کر رہی ہیں, مجھے نظر آ رہا ہے کہ کس بات کے لیے بات ہو رہی ہے, کیا بات ہو رہی ہے, اور وہ جائز ہو رہی ہے. مگر میرا کہنے کا, میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں اس وقت پاکستان کے لوگوں کو, کہ بھائی اگر کرنا ہے تو پھر ہوتا ہے. میں نے 2 چیزیں آپ کو مثال دی نا. بالکل. آپ نے کرنا تھا, ایکسچینج کمپنی میں 280 کا ڈالر کھڑا ہوا ہے آج, نہیں تو رکشہ والا بھی ڈالر میں جوا کھیل رہا تھا. ٹھیک ہے نا. اب آج IPP میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ IPP کا چیپٹر اگلے مہینہ 1.5 مہینے میں بند ہو جائے گا, اور ہم سب کمپیریٹیولی مطمئن ہو جائیں گے. اس لیے اچھا آپ بتائیے وہ کیا کرنے کے لیے کریں اسلام آباد؟ نہیں سمجھ گئی, آپ کی بات سمجھ گئی میں, جو آپ ظاہر ہے کہ کیوں ان کو بلایا. نہیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نہیں, مجھے یہ سمجھائیے کہ ہم نے IPP کا چیپٹر
20 سال سے بند رکھا ہوا تھا نا. اچھا اب مجھے ایک اور کہانی بتائیں. جو مریم نواز صاحبہ نے کنسیشن دے دیا بجلی کے اوپر 2 ماہ کا, اچھا یہ پلانٹ تو ان کے چچا نے لگائے تھے سارے. تو بات تو یہ ہے نا کہ اب اگر چلو میں تو کہتا ہوں غلطی آج بھی آپ نے اپریشیٹ کر لی تو ٹھیک ہے, مگر اب آپ ان آئی پی پیز کے ساتھ آپ کو میں سختی تو استعمال نہیں کر سکتا, بٹ آپ کو ود اے ویری اسٹیٹ رائٹ اینگل کہ مسٹر سو اینڈ سو دس از ڈن فنش. ڈاکٹر صاحب آپ نے وہ شبر صاحب تو کہہ رہے ہیں بس 18 سے 20% کمی ہو جائے گی اور یہ کیپیسٹی پیمنٹس والا مسئلہ حل ہو جائے گا, اور جنہوں نے یہ ایکسچینج ریٹ صحیح کرایا, جنہوں نے وہ اسمگلنگ ڈالرز کی جو ہے وہ روکی, وہی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیے نادیہ, اس وقت آپ کو جو گھر پہ بل آ رہا ہے یا دفتر میں بل آ رہا ہے وہ تقریباً 60 روپے فی یونٹ کا ہے جی. افغانستان میں 32 روپے, پاکستانی 32 روپے کا یونٹ ہے, انڈیا میں کوئی 36 روپے کا ہے, بنگلہ دیش میں کوئی 40 روپے کا ہے. تو ہمارے یہاں 60 روپے کا کیوں ہے جو شبر صاحب بات کر رہے ہیں کہ شاید اس میں کمی آ جائے؟ میرے خیال میں کمی نہیں آ پائے. دیکھیے اس وقت جو کیپیسٹی پیمنٹ کا ذکر کیا گیا اس میں 45% کیپیسٹی پیمنٹ حکومت کے اپنے جو بجلی گھر ہیں ان کو جا رہی ہے. 40 کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ چائنیز پلانٹس کے جو چائنیز اون پاور پلانٹس ہیں ان کو جا رہی ہے. جو پرائیویٹ سیکٹر کے پاور پلانٹس ہیں ان کو صرف 15% جو آئی پی پیز ہیں ان کو کیپیسٹی پیمنٹ جا رہی. تو اصل مسئلہ جو ہے وہ تو چائنیز کے ساتھ ہے, اصل مسئلہ جو ہے وہ تو حکومت کے اپنے پاور پلانٹس کے ساتھ ہے, اور اصل مسئلہ جو ہے وہ چوری کا ہے. دیکھیے پشاور الیکٹرک سپلائی میں 45% ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں, سکھر میں کچھ, پنجاب کا کوئی اٹھا کے دیکھ لیجئے وہ سنگل ڈیجٹ پہ ہے, سوائے ملتان کے 11% پہ آتا ہے. لاہور, اسلام آباد, گجرانوالہ, فیصل آباد سب سنگل ڈیجٹ پہ ہیں, یعنی کہ چوری سنگل ڈیجٹ پہ ہے. سکھر میں 34-35% پہ آتی ہے, پشاور میں ڈبل ڈیجٹ پہ 45% پہ چلی جاتی ہے. اگر چوری 45% پہ رہے گی, 36% پہ رہے گی سکھر میں, تو یہ بجلی کا ریٹ کم نہیں ہو سکتا جب تک یہ چوری. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی آپ اس میں ایڈ کر, نہیں آپ کمپلیٹ کریں ڈاکٹر صاحب, پھر شبر صاحب سے پوچھتے ہیں. تو معاملہ جو بیماری کی نشاندہی کرنا ہے, جو تشخیص کرنا ہے, جو ڈائگنوسس ہے وہ درست نہیں ہو رہا. بلیم ڈالا جا رہا ہے آئی پی پیز کے اوپر, جبکہ آئی پی پیز تو سارے کے سارے یا حکومتی ہیں یا چائنیز ہیں, اور چائنیز مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ کسی قسم کی چھوٹ دینے کے لیے اس وقت تیار ہے. تو یہ جو کہا جا رہا تھا کہ چائنیز سے کہا جائے گا کہ امپورٹڈ کول کے بجائے جو ہے وہ ہم اپنا لگنائٹ استعمال کر لیں. اگر میں کہتا ہوں کہ ہم گورنمنٹ کے بجلی گھر جو ہیں, اگر ہم اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, وہ تو ہمارے اپنے ہیں نا. صحیح. اور ہم یہ کیوں ایزیوم, میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں, ہم یہ کیوں ایزیوم کر رہے ہیں کہ ایک کارڈیل گفتگو, ایک پراپر ماحول سے ہم ڈیفرمنٹ نہیں لے سکتے چائنا سے, ڈیفرمنٹ یا تھوڑا سا ایکسٹینشن نہیں لے سکتے. میں آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں نا, میں پھر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نیگوشیٹر کے پاس اسٹرینتھ ہو, اور نیگوشیٹر کے پاس انٹیگریٹی ہو, اور نیگوشیٹر کے اوپر قوم کا ٹرسٹ ہو. سامنے والا بھی دیکھ رہا ہے کہ اس آدمی کے پاس ٹرسٹ ہے, تو وہ دوسری والی پارٹی مان جاتی ہے. آپ میری بات کو سمجھ لے, غلط ہے مگر شبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی کریڈیبلٹی پر, ان کی نہیں آپ یہی کہہ رہے ہیں. نہیں آپ غلط سمجھ رہی ہیں. تو پھر آپ سمجھائیں مجھے, آپ کس کی انٹیگریٹی کی بات کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ پلیز واضح کریں. میں یہ کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اب اس وقت اس آئی پی پی جو ہے وہ نیشنل مسئلہ ہے. نہیں بالکل نیشنل مسئلہ ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اب دیکھتے ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم جو کہہ رہے ہیں کہ بالکل ان کو کوئی چینج نظر نہیں آ رہا کیونکہ اصل مسئلہ کچھ اور ہے, اور شبر زیدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو نیگوشیٹر کی پاور ہے یہ سب چیزیں بہتر ہوں گی. لیٹس سی 1-1.5 مہینے میں کیا بہتری آ سکتی ہے. یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی اور خیبر پختونخوا میں کرنل اور ان کے رشتہ داروں کی جو اغوا ہوا, اس کے بعد رہائی عمل میں آئی, جو ISPR کا سٹیٹمنٹ نظر آیا, یعنی دہشت گردی جو ہے وہ انتہا پر پہنچ چکی ہے. یہ کہنا غلط نہ ہوگا. لہٰذا اب یہ ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ جس سمت کو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے
ایز ان جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پالیسی ہم نے مرتب کی ہے, کیونکہ آپ نے وزیر اعظم کے حوالے سے بھی ان کے بیانات سنے ہوں گے کہ ٹیررزم کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے, اور وقت آ گیا ہے کہ اب اس کا ایک مکمل جو ہے وہ ہمیں علاج کرنا ہے. ذرا اسی پر بات کر لیتے ہیں کہ ان کی وجوہات کیا ہیں, یہ کیوں اس حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور جو پالیسی اس وقت حکومت وقت فالو کر رہی ہے کیا یہ واقعی ایک مربوط پالیسی ہے اور اس سے ڈیزائرڈ ریزلٹس نکلیں گے یا نہیں. اس بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں اعجاز حیدر صاحب, سینئر تجزیہ نگار ہیں, ڈیفنس اینالسٹ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب, آپ بھی سینئر تجزیہ نگار ہیں, بہت شکریہ. اعجاز, I'll start with you. دیکھیں جو دہشت گردی کے حوالے سے مستقل اس پورے سال میں, بلکہ اس سے پہلے یعنی پچھلے سال میں بھی ہم نے دیکھا اور بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اینڈ اسپیشلی جب ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں وہاں پر ایک چینج ہوتا ہے تو اس کے بعد اور ایکسپیکٹیشن تو یہ تھی کہ کمی ہوگی لیکن بڑھ رہی ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جس میں آپ خیبر پختونخوا, بلوچستان اور عمومی دہشت گردی پر ریزن کیا ہے اس بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے, کیونکہ کنزیکٹیو آپریشنز میں تو مستقل ہماری سیکیورٹی فورسز رہتی ہیں. جی دیکھیے نادیہ, جو آپ نے سوال کیا ہے وہ تو کافی بہت سی چیزوں پہ محیط ہے, بہت سے اس کے محرکات ہیں. یہ جو ابھی لہر آ رہی ہے یہ گزشتہ 2-2.5 سال سے یہ ایک فضا جو ہے یہ بن رہی تھی اس کی. تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے, اور اس کے بارے میں جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کا بھی بیان آ چکا ہوا ہے کہ طالبان جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار تھے. تو ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ معاملہ جہاں سے شروع ہوا ہے اس کی تحقیق کرنی بہت ضروری ہے کہ وہ کیا معاملات تھے جو اس زمانے میں ڈسکس ہو رہے تھے, اور وہ جو کچھ بھی گفت و شنید ہو رہی تھی اس کے اندر وہ کیا چیزیں تھیں. حکومت پاکستان, اس وقت کی حکومت پاکستان جو کہ ریاست پاکستان کی نمائندگی کر رہی تھی, وہ کیا چیزیں قبول کر رہی تھی اور کیا چیزیں جو ہے وہ طالبان کو قبول کرنے پر مجبور کر رہی تھی. ایک تو یہ بات ہے, یہ تو تعلق ہے ٹی ٹی پی کے اس کے ساتھ, لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان اور بھارت کے تعلقات جو ہیں جس سطح پہ پہنچے ہیں 2019 کے بعد, اس کے بعد ہمیں اس سے پہلے بھی, لیکن اب تو بہت ہی واضح طور پہ بھارت کا بھی ایک ہاتھ ہمیں بلوچستان میں دکھائی دیتا ہے, جو کہ بلوچ دہشت گرد گروپس جو ہیں ان کے حوالے سے. تو یہ دو, میں نے پچھلے پروگرام پہ بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ دو جو دہشت گردی کی لہریں ہیں ان کو ڈیل کرنے کے طریقے جو ہے وہ مختلف ہیں. لیکن ایک جو کامن ڈینومینیٹر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک فوجی اصطلاح ہے انگریس ایگریس, کہ آپ کس طریقے سے کسی جگہ پہ آتے ہیں اور کس طریقے سے اس جگہ سے نکلتے ہیں. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کی اپروچز کیا ہیں. وہ اتنے یوں سمجھیے کہ جس طریقے سے ابھی جو بلوچستان میں ملٹیپل اٹیکس ہوئے ہیں اوور وائڈ جیوگرافیز, کہ وہ کس طریقے سے ان کی انٹرسٹ ہے, وہ کون سے راستے ہیں, انٹیلیجنس جو ہے وہ ویدر سگنل انٹیلیجنس ہو یا ہیومن انٹیلیجنس ہو, وہ چیٹر جو ہے اس کو کیوں نہیں پک کر سکی. کیونکہ یہ جو حملے ہوئے بلوچستان میں, اس میں کم از کم 30 سے 40 لوگ جو ہے وہ مختلف گروپس میں 5 جگہوں پہ انہوں نے حملے کیے, جو کہ نارتھ ایسٹ سے لے کے سدرن موسٹ ٹپ جو ہے کوسٹل ہائی وے تک کی, اور جو سینٹرل بلوچستان کا جو ایریا ہے کھٹ کوچا اور کلات مستون کا جو ایریا ہے وہاں تک وہ رسائی کیسے ہوئی, کیونکہ علاقے میں بے شمار چیک پوائنٹس ہیں. صحیح. یہ اچھا میں ایک اور بات کہتا چلوں کہ تو جب بھی ہم ایک بات ہوتی ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کہتی ہیں کہ جی ہم آپ کو بریفنگ دے دیتے ہیں, پارلیمنٹ کو بہت دفعہ بریفنگ دی, رائٹ, وہ انفارمیشن جو ہے اس کو آڈٹ کرنے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ ایکسٹرنل اسٹریٹجک انٹیلیجنس گیدرنگ اور کولیشن بھی کر رہی ہے, انالیسس بھی کر رہی ہے, اور وہی کاؤنٹر انٹیلیجنس بھی کر رہی ہے. یہ ایک انتہائی اہم نقطہ بھی آپ نے اٹھایا ہے. میں چاہوں گی کہ بریگیڈیئر فاروق اس پر ضرور کامنٹ کریں. دیکھیں بریگیڈیئر صاحب, پہلے تو اعجاز کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی دہشت گردی جو ہو رہی ہے وہاں پر ایک اور مسئلہ ہے, بلوچستان کی اپروچ ذرا تھوڑی مختلف اس وقت نظر آ رہی ہے. وہاں پہ جو دہشت گردی ہے جس میں بلوچ گروپس جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں,
اور انڈیا کو بھی آپ ظاہر ہے اس میں سے نگیٹ نہیں کر سکتے. لیکن جو انہوں نے کہا کہ یہ جو اتنی بڑی دہشت گردی ہوئی پورے صوبے میں فرام نارتھ ایسٹ ٹو دا سدرن موسٹ ایریا آف بلوچستان, اور بلوچستان رقبے کے حساب سے بھی کتنا بڑا ہے, اور 5 جگہوں کے اوپر, تو چارٹرز پک کیسے نہیں ہوئی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے گویا جو کہ بالکل درست اٹھایا گیا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ لیپس تو تھا. بسم اللہ, بہت شکریہ. بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بڑی سیویئر ٹیرر ویو تھی جو آئی ہے کے پی میں, بلوچستان میں. اٹ واز ویری ویل کوآرڈینیٹڈ, دونوں طرف آئی ہے یہ. ویسے تو انڈیویجول پہلے بھی ہوتے رہے, لیکن اس مرتبہ تو کوئنسائڈنگ ود 26 اگست جو نواب خیر بگٹی صاحب کی ڈیتھ اینیورسری تھی, اس حوالے سے بلوچستان میں تو خیر بہت زیادہ اسٹرانگ تھی ایز کمپیئر ٹو ہیپننگ ان کے پی. جی دیکھیں, آپ کی بات صحیح ہے. کیپ ان مائنڈ اٹس اے 2600 کلومیٹر لانگ بارڈر, چاہے کے پی کا ہو ود افغانستان, چاہے ہمارا بلوچستان کا ہو ود افغانستان, اور پھر نیچے ایران کا بھی آ جاتا ہے کوئی 200-250 کلومیٹر. تو یہ بات بھی صحیح ہے کہ جلد بازوں کے وقت پہ ڈبل فنسنگ ہوئی تھی. یہ بات بھی صحیح ہے کہ وہاں پہ الیکٹرانک 300 کے قریب وہ فورٹریسز ہیں, پوسٹ وہ بنائی گئی تھے, قلعے جن کو کہتے ہیں, اسٹرانگ اسٹرکچر. اور یہ بھی ہمیشہ خبر رہی کہ وہاں پہ ڈرونز کے ذریعے الیکٹرانک سرویلنس جو ہے وہ بھی بڑے ہم اسٹرانگ تھے. لیکن پھر اس کے باوجود یہ لوگ انفلٹریٹ کر کے آئے ہیں کے پی میں, تو بڑے روٹینلی یہ کر رہے ہیں. کل بھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے کہ جناب وہ اپنا سنو کیپ ماؤنٹن, برفیلے وادیوں اور پہاڑوں سے وہ آ رہے ہیں اندر انٹو کے پی. اور اس وقت آپریشن, وہ میں تیرا ویلی کی بات کر رہا ہوں, اس وقت وہ ایس ایل جی کے سینئر افسر کی ویڈیو جاری ہوئی, وہ آپریشن بڑا بھرپور کام کے خلاف اور بڑی کامیابی بھی ہوئی ہے. بلوچستان میں ایک مسئلہ ہے کہ وہاں پہ آلریڈی یہ لوگ ویل انٹرینچڈ ہیں بلوچستان کے پہاڑوں میں, ان کی ہائیڈ آؤٹس ہیں وہاں پہ. اور پھر آپ کی وہ بھی بات ہے کہ ہمیں تو بائی ناؤ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی ایگزیکٹلی ہائیڈ آؤٹ کہاں پہ ہیں, کیونکہ اب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ وی شوڈ بی ایبل ٹو ایگزیکٹلی پن پوائنٹ اینڈ اٹیک دیم. نہیں, اور دیکھیں اعجاز نے ایک بات تو بالکل درست کہی نا, آپ کوئٹہ ہی چلے جائیں, آپ کو کوئٹہ پہ کتنی چیک پوسٹ مل جاتی ہیں. ناؤ جس حساب سے یہاں پر بلوچستان میں ہوا, وہاں پر بھی کتنی چیک پوسٹ آپ نے کراس کی ہوں گی. تو بات یہی ہے کہ جو سپلائی لائن ہے اس کو بھی ہم توڑنے میں ناکام ہوئے مستقل. دیکھیں جی, ایک تو بات یہ ہے کہ یو کی ناٹ رول آؤٹ دی پاسبلٹی کہ وہاں پہ بلوچستان کے اندر اینڈ ایون ان کے پی لوکل فیسیلیٹیشن بہت ہے. دیر آر لوکل سیلز جو کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, جو کہ ناکوں پہ ان کو کراس کروا جاتی ہیں تھرو اینی مینز. آپ کو پتا وہاں پہ کتنی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے, یہ ناکوں پہ یہ ایسے چیک پوسٹ جہاں پہ لیویز والے لوگ ہیں, ادھر میرا خیال ہے پیسہ بھی چلتا ہے, پتہ نہیں کیا کس قسم کا. تو وہاں پہ وہ لوز ایریاز ہے, لوز اینڈس ہیں, ادھر ہو سکتا ہے. پھر افغان گورنمنٹ جو ہے وہ خود اب تو بڑا کلیئرلی گورنمنٹ نے بھی یہ کلیریفائی کر دیا کہ افغان گورنمنٹ خود ان بلوچستان کے ٹیررسٹ اور کے پی کے ان لوگوں کو وہ سرکاری پیٹرونیج ہے, ان کی فیسیلیٹیشن ہے, ان کو ویپن دے رہے ہیں, ان کو پیٹرونائز کر رہے ہیں, ان کے بیسز جو ہیں ان کو الاؤ کر رہے ہیں وہاں پہ, اور ان کی پوری موومنٹ ہے ان افغانستان. تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ از ناٹ اونلی یہ ٹی ٹی پی خوارج یا یہ بلوچ ٹیرر گروپ جو افغانستان میں ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں, ان کے بیسز ہیں, بلکہ دی پارٹی دی روٹ کاز, اب آپ نے کہا نا شروع میں روٹ کاز از دی افغان طالبان گورنمنٹ, دی روٹ کاز از افغانستان. اچھا, روٹ کاز از افغانستان. آپ اگری کریں گے اعجاز؟ بیکاز اگر آپ بات کریں, جی بریگیڈیئر صاحب I'll come back to you کیونکہ بریگیڈیئر صاحب اعجاز ابھی ہماری جب بات ہو رہی تھی رئیسانی صاحب سے, تو وہ یہ کہتے ہیں, وہ اس کو سورش کہتے ہیں. ہی از ناٹ سیئنگ کہ بلوچستان میں جو ہوا اس کو دہشت گردی وہ نہیں کہہ رہے, وہ تو کسی اور ٹینجنٹ پہ تھے. تو اب ذرا آپ بھی بتائیے کہ آپ کو بھی لگتا ہے جو بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے بڑی ستم ظریفی کیا ہو سکتی ہے کہ جس دن کابل میں طالبان داخل ہوئے تو بہت سارے سابق جرنیل جو تھے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن وہ ٹویٹس جو ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں, وہ باضابطہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے طالبان کی کامیابی کے اوپر ان کو ہدیہ تہنیت پیش کر رہے تھے. تو ایک تو ہماری جو اسٹریٹجی کی سمجھ ہے وہ اگر اس کا وہ اظہار ہے تو میں سمجھتا ہوں ویسے ہی سر پیٹ لینا چاہیے. ایک تو بات یہ ہو گئی.
اب چلے مان لیا کہ سب کچھ جو ہے وہ طالبان کروا رہے ہیں. بلوچستان میں جو بلوچ کے حقوق کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے وہ تو خان آف کلات سے شروع ہوتی ہے، وہ تو 50 کی جو دہائی سے شروع ہو رہی ہے، پھر 60 کی دہائی میں ایک اور جو ہے وہ ہوا ریبیلین ہوئی، پھر 70 میں ایک اور ریبیلین ہوئی. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو افغانستان میں طالبان آنے سے پہلے کی بات ہے. اس زمانے میں یقیناً افغانستان میں جو حکومتیں تھیں وہ پشتونستان کے معاملے کو بھی اچھال رہی تھی، اور وہ بلوچستان کے جو لیفٹ کے جو لیڈرز تھے ان کو بھی انہوں نے پناہ دی تھی. تو ایک وہ محرک ضرور تھا. لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے، اور میں نے آپ کو کہا کہ ٹی ٹی پی کو آپ نے ایک طرف رکھنا ہے اور بلوچ کو آپ نے ایک طرف رکھنا ہے. جی. بلوچ کا جو معاملہ ہے نا وہ انسداد دہشت گردی کا نہیں ہے، وہ معاملہ ہے پولیٹیکل، سیاسی، اور اس کو آپ نے سیاسی طور پر حل کرنا ہے. یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ جس طرح مشرف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ویل سارٹ them out، تو جی کوئی سارٹنگ آؤٹ نہیں ہوتی اس طریقے سے. مطلب آپ جو ہے کسی بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر نہیں ہے کہ آپ کوئی ایک ال ڈسپلن جو ہے وہ بندہ ہے تو آپ نے اس کو سارٹ آؤٹ کر دیا. ایسے نہیں ہوتا یہ. اور ہم نے 70 میں بھی دیکھا، یعنی 71 میں آدھا حصہ گنوانے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم نے 73 میں آ کے فیصلہ کیا کہ اب ہم نے بلوچستان کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، اور وہ نیب کی حکومت بھی لپیٹ دی اور بلوچستان کی حکومت بھی لپیٹ دی اور ساروں کو اٹھا کے حیدرآباد جیل میں ڈال دیا، جو کہ پھر بعد میں اپنا ضیاء صاحب نے اپنے کو کے بعد آ کے ان کو نکالا. تو یہ ایک تو تھوڑی سی اس کو تاریخ کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہنا ہے نا کہ جی ہمیں کامیابی ہو گئی کہ اب وہاں پہ ایس ایس جی آپریٹ کر رہی ہے اور اب وہاں پہ جو ہے نا این ایل آئی کی کوئی بٹالین آپریٹ کر رہی ہے، فلانا بریگیڈ آپریٹ کر رہا ہے، اور یہ کامیابیاں نہیں ہوتی. یہ ٹیکٹیکل، مطلب آپ کے علاقے کے اندر وہ در آئے ہیں، وہ کلاچی میں سے آ کے انہوں نے ایک لیفٹیننٹ کرنل کو اٹھا لیا. آئی مین اٹس اے سیٹلڈ ایریا. بھائی کیسے پہنچے وہ وہاں تک؟ وہی کہ بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو آپ نے چارٹر کا بھی ذکر کیا اعجاز، اور جو آپ نے انٹیلیجنس کا، تو یہ تو بڑی عجیب سی باتیں ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ روز قبل جب وہ چائنیز والا معاملہ ہوا تھا، وہ بس کے 10 روز تک بڑے مزے سے ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک چل رہی تھی. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. جب میں بریک سے واپس آؤں گی تو ہم یہیں سے بریگیڈیئر صاحب سے پوچھیں گے کہ جو پالیسی ہے اور جو بلوچستان کے حوالے سے خصوصاً آپ کہہ رہے ہیں اس سے وہ اگری کرتے ہیں یا نہیں. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں اعجاز حیدر صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب. بات ہو رہی ہے بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے حوالے سے. بریگیڈیئر صاحب، بریک سے پہلے اعجاز کہہ رہے تھے کہ دیکھیں بلوچستان کا مسئلہ آپ نے بالکل الگ طریقے سے اس کو دیکھنا بھی ہے، اور اپروچ کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ سیاسی مسئلہ ہے، اور سیاسی مسئلے کے اس کی جو سلوشن ہے وہ پولیٹیکل ریزالو سے ہی آئے گا. بٹ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی کچھ ہوتا ہے ظاہر ہے وہ دہشت گردوں کو روٹ آؤٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے، لیکن بقیہ مسئلے جوں کے توں رہتے ہیں. دیکھیں میرا تعلق ہے بلوچستان کلات سے. میرے آباء و اجداد وہاں پہ تھے. میں بلوچستان کو بہت کلوزلی میں نے فالو کیا ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے. اور بالکل یہ صحیح بات ہے کہ 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ڈسمس کیا تھا ان کے دور میں تو وہاں پہ ایک انسرجنسی ہوئی تھی اور وہ کافی عرصہ جاری رہی. یہ صحیح بات ہے کہ نواب اختر بگٹی کی ڈیتھ کے بعد پھر ایک بڑی اسٹرانگ انسرجنسی ہے وہ ریوائیو ہوئی. حالات بہت خراب ہوئے، لیکن پھر بڑے حد تک اس کو سیاسی طریقے سے پیپل پارٹی کی گورنمنٹ، پی ایم ایل کی گورنمنٹ، انہوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے سچویشن کو کام ڈاؤن کیا. کچھ ناراض لوگ تھے، اختر مینگل جو ملک سے باہر تھے، وہ واپس آگے ان کو مین اسٹریم میں لے کے آئے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ کہوں گا کہ اس وقت بلوچستان میں دیکھیں صورتحال پولیٹیکل، میں مانتا ہوں پولیٹیکل ہے، ہونا چاہیے. ہم تو یہ بار بار کہتے ہیں کہ جو وہاں پہ ناراض بلوچ ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، چاہے کلاس فیملی کے ہوں چاہے باقی مروی ٹرائب کے ہوں، بھائی ان کے ساتھ بالکل انگیج کرنا چاہیے. بلوچستان کی جو ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے they should engage them تاکہ کچھ حالات کو کول ڈاؤن کیے جائیں. آپ تو انگیج کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا ابھی وزیر اعظم نے کہا کہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی. نہیں. دیکھیں آپ انٹیریئر منسٹر کی باتیں سن لیں.
انہوں نے بھی ایک بات اچھی کی, انہوں نے کہا اینڈ آئی ایگری ود ہم کہ ناراض بلوچ جب ہم کہتے ہیں تو وی ٹاکنگ اباؤٹ ناراض بلوچ پولیٹیکل لیڈرشپ جو پاکستان سے باہر ہے, یا شاید پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں, لیکن جب ناراض بلوچ لوکل اگر وہ ہتھیار اٹھا لیں تو پھر وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں, بیکاز دے چیلنج دی ریٹ آف دی اسٹیٹ اینڈ therefore they have to be hit back accordingly. اور یہی ہو رہا ہے, یہ مجید بریگیڈ تو فلاح بریگیڈ BLA BLF, اور زیادہ اس میں خرابی کیوں آئی ہے, یہ خاص کر یہ لوگ جو ہے کہ obviously وہ پرانا نیریٹو ہے, میں اس کو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے کہ یہاں پہ نہ سی پیک چلے گا, نہ ایران پاکستان گیس پائپ چلے گی, چائنیز کو ڈرانا ہے, دھمکانا ہے, بگا دینا یہاں سے, ریکوڈک جو ہے اس کو بھی نہیں چلنے دینا, گوادر ایئرپورٹ کو بھی نہیں چلنے دینا. سو یہ ایک بڑا اسٹرانگ فیکٹر, اس کو آپ رول آؤٹ نہ کریں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اچھا پھر خواتین کے فیکٹر ایگزیکٹلی آئی واز جسٹ کمنگ ٹو دیٹ, اور میں یہی اسی پر جی آخری جملہ کہہ دیں. کبھی خواتین نہیں نکلی تھیں, اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں 1 سال سے یہ لیڈی مہارنگ بلوچ ڈاکٹر ہیں, یعنی وہ خواتین کو لے کے نکلی. بلوچستان کی ٹریڈیشن میں تو یہ چیز ہے نہیں کہ خواتین آئیں اپنے بلوچ ڈریسز پہن کے اور نیچے پیٹی شوز پہن کے, جاگر پہن کے, وہ جناب چلے وہاں سے اور اسلام آباد تک آئیں اور دھرنا دیں یہاں پہ. سو یہ ایک بڑا ہی کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے. میں یہ سب بتاؤں نہیں کمپلیکیٹڈ, ایک سیکنڈ بریگیڈیئر صاحب, خواتین کا مارچ کرنا, احتجاج میں حصہ لینا, وفاق تک جانا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے حقوق مانگ رہی ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست کے خلاف ہیں؟ دیکھیں جی, ایک تو انہوں نے ان کا نیریٹو ہے, ان کے ایشو ہے مسنگ پرسن, اور جب مسنگ پرسن کا یہ نیریٹو لے کے آتی ہے تو obviously ان کو پاکستان کے اندر بھی لوگ ہیں جن کا سینٹیمنٹ ہے کہ نہیں جی ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے, ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں ان کو. لیکن ان میں سے جب نکلتے ہیں لوگ جو کہ آلریڈی دہشت گرد گروپ کے اندر ہیں یا مارے جاتے ہیں پہاڑوں کے اندر, اور پھر ان کی تصویریں آتی ہیں, پتہ لگتا ہو یہ تو وہ مسنگ پرسن کو کہہ رہے تھے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں الٹیمیٹ سولوشن بلوچستان کا ہے winning the hearts and minds of the people of بلوچستان, خاص کر وہ جو اپنے یہ جو لوکل لوگ ہیں, یہ جو خواتین ہیں یا ان کے پیچھے جو بھی لوگ ہیں, there has to be a grand engagement. اختر مینگل صاحب نے کیا بات کیا جی 2 دن پہلے, بالکل صحیح, گرینڈ انگیجمنٹ کی آپ نے بات کی ہے. I will not help the government of Pakistan in reaching out to the ناراض بلوچ. یہ آپ کا کام آپ جانے کیونکہ آپ نے کام خراب کیے ہیں. So there has to be, دیکھیں نا, winning the hearts and minds of the people of Balochistan. اچھا, now winning the hearts and minds of people of Balochistan, اجاز آپ بھی یہ اس سے اگری کرتے ہیں؟ اور اگر یہی کرنا ہے تو پھر اس کے لیے how to move forward, because ابھی تک تو ہمیں صرف جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کو روٹ آؤٹ کرنا ہے. دہشت گردی ایک مسئلہ تو بن چکا ہے بلوچستان میں, اور میں اس وقت فوکس کر رہا ہوں بلوچستان پر, کیونکہ میں یہ 2 طرح کی جو لہریں ہیں نا ان کو میں گڑبڑ نہیں کرنا چاہ رہا. ٹھیک, کیونکہ اس سے پھر وہ گفتگو میں جو ہے نا کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. بلوچستان کے حوالے سے ایک دہشت گردی کی تو اب لہر ہے. میں اس بات پر بار بار زور دے رہا ہوں کہ وہ دہشت گردی کی لہر کیسے پیدا ہو گئی. دیکھیں, ایک زمانے میں سردار تھے بلوچستان میں اور اربنائزیشن نہیں تھی. جیسے تیسے کر کے جو بھی جس قسم کی بھی تعلیم کا نظام ہے بلوچستان میں, اور اس کا کوئی خاص انتظام و انصرام نہیں ہے, لیکن لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں, کوئی میڈیکل ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر بن گیا ہے, کوئی مطلب وہ جو اربنائزیشن ہوئی ہے اس اربنائزیشن سے ایک جیسے تیسے کر کے ایک اس کو آپ میں لوسلی استعمال کر رہا ہوں ٹرم مڈل کلاس, اور وہ مڈل کلاس جو ہے نا اس کی کوئی ایسپریشنز ہیں, اس کی کوئی خواہشات ہیں, اس کے کوئی وہ اپنے حقوق کے لیے بات کرنا چاہتی ہے. اور جس قسم کی ریاست نے وہاں پہ جس قسم کے کام کیے ہیں, وہ جو ایک کلیکٹیو کانشیس ہوتا ہے نا بلوچ کا, وہ اس کے اوپر ایچ ہوا ہے. یہ کوئی جیسے لاک نے کہا تھا نا ٹیبولا راسا نہیں ہے, یہ کوئی کلین سلیٹ نہیں ہے. اس سلیٹ کے اوپر بہت سارا گند بند پہلے سے ہوا ہے. تو وہ جو آج جس نے بندوق اٹھائی ہے نا, اس نے پہلی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بندوق اٹھانے تک وہ کن مراحل سے گزرا ہے یا گزری ہے. رائٹ, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ نہیں سمجھیں گے تو آپ جو ماڈریٹس ہیں نا ان کو لگاتار انتہا کی طرف دھکیلتے چلے جائیں گے.
آپ نے اس وقت جنگ انتہا پسندوں کے خلاف لڑنی ہے، یقیناً لڑنی ہے، لیکن آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ جو ماڈریٹ ہے وہ ماڈریٹ رہے، اس کو نہ آپ تھکیل دیں. اب یہ بات کرنی مارنگ بلوچ جو ہے، ابھی بات ہوئی، پہلی بات تو یہ سی پیک کی. جی دیکھیں میں ویری کلیئر، یہ سی پیک کا جو ہم نے رونا ڈالا ہوا ہے نا، میں بلوچستان 50 کی دہائی میں سی پیک تھا، یہاں پہ 60 کی دہائی میں یہاں پہ سی پیک تھا، 70 کی دہائی میں یہاں پہ سی پیک تھا. ظاہر ہے بیرونی طاقتیں آئیں گی، جب آپ کے اپنے اندر دراڑیں پڑیں گی تو بھارت بدلہ لینے کے لیے ان کو استعمال کرے گا. باقی بھی فورن انٹیلیجنس ایجنسیز آئیں گی. آپ نے گوادر کی بات کی بریڈر صاحب نے، ٹھیک ہے، آپ کے تو بہت قریب ہے، آپ تو چھلانگ مار کے جا سکتی ہیں وہاں پہ، اور گئی بھی ہوں گی، ٹھیک ہے. جو ہم کبھی کبھار گئے ہیں ادھر، جو آپ نے ایک گیٹو بنایا ہوا ہے، اقلیتی جو محلہ بنایا ہوا ہے، جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کے درمیان اور جو دوسرا خوبصورت گوادر ہے اس کے درمیان، یہ مارنگ بلوچ سے پہلے جماعت اسلامی نے کیوں وہاں پہ دھرنا دیا تھا؟ صحیح. دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہے نا، مجھے ایکچولی آئی شوڈ بی سیئنگ آل دس، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے نا، دس از obvious or should be obvious unless you are totally blind. صحیح، بالکل صحیح. میں یہ لاسٹ کامنٹ لوں گی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں اعجاز یہ کہہ رہے ہیں، ہی از فوکسنگ آن بلوچستان، سیئنگ کہ دہشت گردی بالکل ہے، آپ نے اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، بٹ دیٹس اے بائی پروڈکٹ. یعنی بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ دہشت گردی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ وہاں جو حقوق کا ہے، سو اس لیے پولیٹیکل مسئلہ ہے، اس کا بائی پروڈکٹ دہشت گردی ہے. تو پہلے آپ یہ ریئلائزیشن کریں، اور یہ جو ماڈریٹس ہیں، آپ نے یوتھ کا ذکر کیا، خواتین کا ذکر کیا، ان کو آپ دور کرنے کے بجائے ان سے بات کریں اور اس مسئلے کا حل نکالیں، تو پھر آٹومیٹکلی یہ چیزیں حل ہوں گی. آپ اس سے اگری کرتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ معذرت کے ساتھ بریگیڈیئر صاحب، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی بلوچستان کے اندر جب احتجاج کرتا ہے تو ہم سب کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ فورن فنڈڈ ہے، یہ دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، اور اس کے تانے بانے جا کر کہیں نہ کہیں رو سے ملیں گے یا کسی اور دشمن ایجنسی سے ملیں گے. دیکھیں جی، بلوچستان کی جو اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، میں سمجھتا ہوں وہ کوئی رول پلے، پازیٹیو رول پلے نہیں کر رہی ہے، ایکسیپٹ 2-3 لوگوں کی جو آپ کو سپیچز آتی ہیں کہ وہ کوئی رول پلے کریں، کیسے معاملات کو کول ڈاؤن کریں، ہاؤ ڈو دے ریچ آؤٹ ٹو دی پیپل آف بلوچستان. اتنے جنرل مشرف کے دور سے اب تک کھربوں روپے جو ہے وہ بلوچستان میں پمپ کیے گئے ہیں. ابھی وی ڈونٹ ہیو دا ٹائم فار آل دیٹ. لیکن وہاں کی جو لیڈرشپ رہی ہے، یہ ٹرائبل سردار جنرلی جو آتے ہیں اپنا بلوچستان کی اسمبلی میں، آپ ان کے ایفرٹس دیکھیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر. تو بریگیڈیئر صاحب قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی، جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کو آپ اس وقت کہہ رہے ہیں، وہ پولیٹیکل لیڈرشپ از بائی دا پیپل، وہ لوگوں کی چوائس ہے، لوگ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں بلوچستان کی عوام. میں اس پہ ہی آ رہا ہوں. یہ آپ کی یہاں پہ میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ اگر آپ وہاں پہ جو جینوئن وہاں کے جو لوگ ہیں، اگر ان کو آپ الیکشن میں آنے دیں، اور یہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں جوڑ توڑ اور یہ تمام چیزیں یہ نہ ہو، تو شاید اس سے بھی بڑا فرق پڑے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ اپنا کوئی رول ادا نہیں کر رہی ہے کہ وہ بھی کہیں، وہ بھی سامنے آئے اور they take charge of the situation. They own what is happening in Balochistan. لگتا ہے وہ کوئٹہ میں بیٹھے ہیں، وہ موج میلہ کر رہے ہیں، وہاں پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کر رہے ہیں، اور باقی انہوں نے سب کام چھوڑ دیا آپ پہ، میڈیا پہ یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ جی آپ جانے آپ کا کام ہے. That's not the way. Balochistan has to be given a wholesome treatment, a wholesome package ہونا چاہیے. اور ان کو مین اسٹریم میں وہ تو لے کے آئے، پہلے بھی ہم کر رہے تھے جنرل مشرف کے دور سے، یہ اکبر مفتی صاحب کی ڈیتھ کے بعد ان کو مین اسٹریم میں لے کے آئے ہیں. اب آپ کو بڑے بڑے بلوچ کے نام کے لوگ فورن آفس میں بھی نظر آئیں گے، گورنمنٹ کے اداروں میں بھی نظر آئیں گے. لیکن اس وقت سب سے زیادہ ضروری، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، کہ لوگوں میں سے اس لیڈرشپ کو لے کر آنا ہوگا تاکہ معاملات کا حل نکالا جا سکے. صاحب دی ہولسم اپروچ آف کورس از نیڈیڈ. اجازت آپ کا بھی بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.